अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज के जुमातुल मुबारक में जिस मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो 16 दिसंबर 1971 को जो एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का बनाया हुआ पाकिस्तान टूट गया। और फिर बदकिस्मती से 16 दिसंबर को ही 2014 को APS का सानहा पेश आया, जिसमें तकरीबन लगभग 150 के करीब तालिब इल्म और दीगर लोग जो है वो शहीद हुए। तो कौमों की ज़िंदगी के अंदर ये जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात से अगर तो कोई सबक ना लिया जाए तो फिर लाजमी तौर पर तारीख अपने आप को दोहराती है। फिर वो वाक़यात इस तरह के बार बार पेश आते हैं। और अगर जिंदा कौमों के तरीके पर अमल करते हुए कौमी ज़िंदगी के अंदर जो सानहात और वाक़यात पेश आते हैं उनको सही मानों में उनके असबाब पर गौर किया जाए, तजिया किया जाए और उससे जो इबरत और जो नसीहत हासिल होती है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाए और आइंदा उन असबाब और गलतियों से बचने की कोशिश की जाए, तो गालिब ये है कि फिर वो कौम उस तरह के सानहात से दोबारा दो चार नहीं होती। इस पस मंज़र में मैं समझता हूँ कि हमें सकूत ढाका का वाक़या उसको भी ज़िक्र करना चाहिए, अपनी नई नस्ल को बताना चाहिए कि हमसे क्या गलतियाँ हुई और किस तरह आइंदा उन गलतियों से बचना चाहिए। और इसी तरह APS का जो वाक़या पेशावर के अंदर पेश आया 2014 के अंदर 16 दिसंबर को ही, तो ये वाक़या क्यों पेश आया, उसके असबाब और वजूह क्या हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो ज़िंदा कौमों का काम ये नहीं है कि वो इस तरह के सानहात और वाक़यात को नज़रअंदाज कर दे, बल्कि उनका काम ये है कि इस तरह के वाक़यात को समझे, उसके नताइज पर भी गौर करे और उसके असबाब पर भी गौर करे, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर पहली कौमों के वाक़यात का तज़किरा फ़रमाया है। देखिए, कुरान मजीद जो है ये कोई तारीख़ की किताब नहीं है, ना ये कोई साइंस की किताब है, ये असल में किताब हदायत है। लेकिन बसा औक़ात इंसानी अक़ल को चैलेंज करते हुए उसमें बाद साइंसी हक़ाइक़ और इल्मी हक़ाइक़ इस तरह बयान कर दिए जाते हैं मुतवज्जे करने के लिए। दीगर कौमों के वाक़यात को कुरान मजीद जो तारीख़ का हिस्सा हैं उन वाक़यात को ज़िक्र करता है ताकि लोग उन कौमों के अहवाल को पढ़ें। अगर वो कोई कामयाब कौम है तो किस वजह से वो कामयाब हुई, उन असबाब को तलाश करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। और अगर किसी कौम पर अल्लाह का अज़ाब उतरा है तो इस चीज़ पर गौर करे कि उन पर असबाब, इस अज़ाब के असबाब और वजूह क्या थे। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इसी तनाजुर में मुख्तलिफ़ कौमों के अहवाल का तज़किरा किया है। इस्लामी तारीख़ के बहुत सारे वाक़यात की तरफ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बतौर इबरत के तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। मसलन देखिए कि ग़ज़वा बदर का जहाँ तफसीली बयान हुआ है सूरह आले इमरान और दीगर सूरतों के अंदर, तो रब करीम ने ग़ज़वा बदर का ज़िक्र करने के बाद में जो अल्फाज इरशाद फरमाए वो ये हैं कि इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, कि ये ग़ज़वा बदर, इसमें मुसलमानों की कामयाबी, कुफ़ार की नाकामी, हक़ और बातिल की इस पूरी कशमकश के अंदर अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। वो इस एक वाक़े की बुनियाद पर बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने ज़ाविया निगाह को दुरुस्त कर सकते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने सूरह आले इमरान के अंदर
بدر کے واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رب کریم نے سورہ حشر کے اندر بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بڑے شرارتی قسم کے لوگ جنہوں نے مدینہ کی ریاست کا ناک میں دم کر رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے بنو نذیر کی جو شرارتیں تھیں، ان کا جو اسلام کے خلاف ان کی مسلسل جو کشمکش تھی، اور پھر ان کا جو انجام ہوا، جس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا، اس جلا وطنی کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو، بصیرت والو، آنکھیں رکھنے والو، تمہیں چاہیے کہ اس واقعے سے تم عبرت حاصل کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب دیگر قوموں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، دیگر قوموں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، تو قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ وہ محض تاریخ نگاری نہیں کرتا، محض تاریخ کے کسی واقعے کو ذکر نہیں کر دیتا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد قارئین سے، مخاطبین سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد وہاں سے جو دروس و عبر ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو اسباق ہیں، وہ وہاں سے سیکھیں گے، اور اپنی زندگی کے اندر ان کو ہمیشہ، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ قومی زندگی ہو، ان کے اندر ان اسباق کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا تاریخ نگاری کا فلسفہ، یہی سیکھنے والی ہے بات قرآن مجید فرقان حمید سے کہ قومی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئیں، ان واقعات کو ہمیشہ محض تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر پڑھ کر گزرا نہ جائے، بلکہ دیکھے کہ وہاں پر اگر کوئی سانحہ ہوا ہے تو اس میں ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اس واقعے اور اس سانحے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے ہیں، ان نتائج سے کیسے بچا جا سکتا تھا یا اس کے اثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا تھا۔ یہ لازم ہے۔ جب اس انداز میں ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں اپنی قومی زندگی کو، ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی تفسیر، جو ایک تصویر گری ہے، اس کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو قوموں کی زندگی میں ان معنوں میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے کہ قومیں اپنی ماضی کی تاریخ کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے، اور یہ بات بڑی ٹھیک ہے کہ جس قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، کہ بہت ساری چیزیں ماضی کے سہارے ہم اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ سیرت النبی، خلافت راشدہ، اسلامی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنی اگلی نسل کی تربیت کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ماضی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے مستقبل کی تفسیر ہے، وہ میرے مستقبل کی تصویر ہے، تفسیر ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب قومیں ماضی کے صاف شفاف چشمے کے اندر اپنی تصویر کو دیکھیں اور اپنے چہرے پر لگے ہوئے داغوں کو پہچانیں اور پھر مستقبل کی صورت گری کریں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، بڑا لازم ہے۔ اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اے پی ایس کا جو واقعہ ہے 2014 کے اندر یا 1971 کے اندر جو سقوط ڈھاکہ ہوا، تو وہ واقعہ تو ہو گیا، یہ دونوں واقعات ہو گئے، لیکن اصل جو چیز یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم نے کیا سیکھا اور سمجھا ہے۔ اگر ہم نے ان واقعات سے کوئی سبق ہی حاصل نہیں کیا تو خدا نخواستہ یہ واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں ان واقعات کو اینالائز کیا ہے
ان کا تجزیہ کیا ہے اور ان سے کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے سانحات سے مستقبل میں ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ تو بڑی ناکامی، اگر کچھ لٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی سانحہ پیش آ جائے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن اس ناکامی سے بھی بڑی ناکامی یہ ہے کہ بندے کو اور کسی قوم کو اس چیز کا شعور ہی نہ ہو کہ ان کا کیا کچھ لٹ گیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ کوئی کم ناکامی نہیں تھی کہ قافلہ ہی لٹ گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہے کہ کارواں لٹنے کے بعد بھی ہدی خان کو، سالار کو، رہبر رہنما کو اور قوم کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ ان کا کیا نقصان ہو گیا۔ اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے واقعات، اور جو واقعات ہماری قومی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، ملی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، ان واقعات کو دہرانا اور اپنی نئی نسل کو ان واقعات اور سانحات کے اسباب اور وجوہات سے آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اب اس پس منظر میں مومن سے توقع کیا ہے؟ مومن سے توقع یہ ہے کہ جب وہ صحیح معنوں میں کسی غلطی کا تجزیہ کر لے تو پھر وہ اس غلطی کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرے، کوشش کرے گا کہ وہ معاملہ دوبارہ نہ ہو۔ عقل مندی اسی میں ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکے میں تھے، تو عرب کا ایک بڑا شاعر ابو غرہ جس کا نام تھا، یہ اپنی شاعری کے ذریعے اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا تھا۔ پکڑا گیا، قیدی بنا، تو اب یہ ترلے لے رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تو آئندہ نہیں ہوگی، میں غریب آدمی ہوں، فدیہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اس کا ماضی بڑا داغدار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو آئندہ کے لیے یہ چونکہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اب تمہارے لیے معافی ہے۔ لیکن یہ چھوٹنے کے بعد باز نہیں آیا، پھر وہی پرانی ڈگر، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرز سرائی کرتا۔ احد میں یہ دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ اب جب یہ دوبارہ گرفتار ہوا تو اس نے پھر وہی حربہ استعمال کرنا چاہا، معافی طلب کی، اپنی غربت کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جو غلطی ایک دفعہ ہو جائے یا جو معاملہ ایک دفعہ گزر گیا، اب اسی انداز میں تم ہمیں دوبارہ دھوکہ دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا۔ تو یہ مومن کی بصیرت سے توقع یہ ہے کہ اگر اس سے کبھی انفرادی سطح پر یا بحیثیت قوم اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو واقعتاً ہی شعوری طور پر اس کے اسباب تلاش کرے اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ویسی ہی غلطیاں دوبارہ دہرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنانہ بصیرت سے آ رہی ہے، اس کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قومی زندگی میں کتنے سانحات ہوئے ہیں۔ بحیثیت قوم کیا ہم نے ان واقعات اور ان سانحات سے کوئی سبق لینے کی کوشش کی ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر؟ بحیثیت قوم کہ جب انفرادی غلطی ہوتی ہے تو اثرات محدود ہوتے ہیں، لیکن جب قوم بحیثیت قوم غلطی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ بھی شدید ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ لمحوں کی خطا
اور صدیوں کی سزا ملتی ہے عالم والی نسلوں کو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور مستقبل میں ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کہ 1971 کا جو یہ سانحہ اور واقعہ ہوا، اس واقعے کو آپ مومنانہ بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان، موجودہ پاکستان اور بنگال کے لوگوں کا باہمی تعلق کس نوعیت کا تھا کہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1906 کے اندر مسلم لیگ کی جو بنیاد ہے، جس نے بعد میں پاکستان جس جماعت نے بنایا، اس کی بنیاد ہی ڈھاکہ کے اندر رکھی گئی، اور نواب آف ڈھاکہ سر سلیم اللہ خان یہ اس کے بانیوں میں ہیں۔ اور آپ بنگال کے مسلمانوں کا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگوں کا جو باہمی تعلق ہے اس کو دیکھیے کہ 1940 کے اندر جو موجودہ مینار پاکستان، یہاں پر جو قرارداد، جس کو قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، یہ قرارداد پیش کرنے والا کون شخص تھا؟ ایک فضل حق، جسے شیر بنگال کہتے ہیں، مولوی فضل حق نے یہ قرارداد پیش کی۔ تو آپ اس سے پاکستان کے بنانے میں بنگال کے لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور 1946 کے اندر مغربی موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان، وہاں کے لوگوں نے 97% لوگوں نے پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے رہنے والے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگوں کا آپس میں تعلق کتنا گہرا تھا۔ پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کسی طرح بھی کم نہیں تھا، پھر بھی پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان قائم نہیں رہا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ اتنے گہرے سمبند ہونے کے باوجود پاکستان بنانے میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کا اتنا زیادہ کہ مسلم لیگ بھی انہوں نے بنائی ہے، قرارداد پاکستان بھی پیش کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ 1946 کے اندر جو انتخابات ہوئے، جن کی بنیاد پر پاکستان وجود کے اندر آیا، 97% ووٹ پاکستان کے حق میں ان لوگوں نے دیے، تو پھر بھی پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے اسباب ہم تلاش کریں، نئی نسل کو اس سے آگاہ کریں، خود اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ اس سب کے باوجود پھر بھی یہ پاکستان متحد نہ رہ سکا۔ تو اگر آپ اس کے اسباب اور وجوہات کو تلاش کریں گے تو بہت سارے اسباب اور وجوہ آپ کو ملیں گے۔ ایک بڑا سبب جس کو ہمارے اینالسٹ بیان کرتے ہیں، ہمارے دانشور بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا سبب یہ تھا، وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ قوموں کی تباہی میں اور ان کی گروتھ کے اندر نظام تعلیم بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بھئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، کس فکر کے ساتھ نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں؟ اگلی نسل اپنی روایت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی ثقافت اور کلچر اور باہمی تعلقات کے حوالے سے کتنی آگاہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی پاکستان میں واضح طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل تہذیبی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ تہذیبی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی نسل، آپ ان کے چال ڈھال اور چلن دیکھیں تو حیران ہوتا ہے آدمی کہ کیا یہ پاکستان ہے؟ بعض اداروں کے اندر تو جا کے یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بھی ہے کہ نہیں۔ ایسی یونیورسٹیاں آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں جس میں اتنا فری قسم کا ماحول ہے کہ عام
مذہب اور روایت سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بچوں کو وہاں داخل کروانا بذات خود ایک آزمائش ہے۔ تو جو نظام تعلیم تھا، جس نظام تعلیم کا بنیادی مقصد لوگوں کو اپنی زبان، اپنی ثقافت، کلچر اور مذہب سے دور کرنا ہے، اور جس نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ایک ایسی ایلیٹ کلاس پیدا کرنا ہے جو لوگوں پر رول کرے، جو پیدا تو یہاں پر ہوں لیکن نمائندگی مغرب کی کریں۔ یہ ایچیسن کالج اور یہ آپ کے اور ایف سی کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور بھی کسی حد تک، اور دیگر ادارے ملک کے اندر، دیگر ادارے، یہ اصل میں کس لیے قائم ہوئے تھے؟ آپ ان اداروں کا وزٹ کریں اور ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں ایلیٹ کلاس کے لیے، کہ جو انگریزوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر حکمرانی کریں گے۔ نظام کو اس طرح سیٹ کیا گیا۔ تو بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر وہ نظام تعلیم وہی ہے جس کا مقصد، بنیادی مقصد وہی تھا۔ نظام تعلیم کے اندر جو خلا تھا اس کو دور نہیں کیا گیا۔ پھر جو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ، کہ اساتذہ کی زیادہ تعداد جو تھی وہ تو مسلمانوں سے زیادہ ہندو تھے، تو انہوں نے کس طرح نئی نسل کے ذہن کے اندر زہر گھولا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا کہ جب آپ نئی نسل کو اپنی ثقافت، کلچر، روایت سے دور کر دیں گے، اپنی تاریخ سے دور کر دیں گے، تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلیں گے۔ تو ایک بڑا سبب جو ہے وہ تو ایک یہ ہے۔ دوسری چیز جو وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جو غلطی ہم سے ہوئی، یہ غلطی، اس کا ادراک اس لیے ضروری ہے کہ اب بھی ہم اسی طرح کی غلطیاں اس پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، کہ بنگالیوں نے یہ کہا کہ ہماری زبان جو ہے، قومی زبان، وہ بنگلہ زبان ہونی چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ سرکاری زبان دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کی زبان جو ہے، دونوں علاقوں کے درمیان، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان، وہ تو اردو ہوگی، لیکن مقامی زبان اس کو بھی قومی زبان قرار دے دیا جاتا تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اس چیز کو جس طرح بے بصیرتی کے ساتھ ایڈریس کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ کہ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ نہ ہماری زبان کو کوئی اہمیت ہے، نہ ہماری ثقافت اور کلچر کو کوئی اہمیت ہے، اور اس کا نتیجہ پھر نکلا کہ جو مقامی زبان ہے، اب بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو زبان اور دیگر زبانیں، بھئی لوک دانش وہاں کی مقامی زبانوں کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کے جتنے محاورے ہیں جو دانش پر مبنی محاورات ہیں، وہ انگریزی میں ہے کہ آپ کی مقامی زبانوں کے اندر ہے۔ آپ کی ساری دانش جو ہے وہ صوفیاء کے کلام کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ وہی آپ کی مادری زبان ہے۔ بابا بلے شاہ، میاں محمد بخش، سلطان باہو، وارث شاہ اور دیگر بزرگ، جن کی کتابیں اور جن کی شاعری کے اندر پنجاب کی صدیوں کی روایت اور لوک دانش ہے، اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہر علاقے کی اپنی زبان، اس لیے مقامی زبانوں میں ابتدائی تعلیم اگر مقامی زبانوں میں ہو تو اس میں کیا حرج ہے، اور مقامی زبانوں کو اگر اہمیت دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جس زبان کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں، جس زبان کے اندر بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، ماں سے وہ زبان سیکھتا ہے، اس زبان کو اہمیت دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب بھی وہی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ شکر ہے کہ اس کا کچھ ادراک ہوا اور مقامی زبانوں کو اب اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک غلطی تھی جس کا ادراک ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی زبان، ان کے ثقافت اور کلچر کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایک بڑی غلطی، بلکہ یہ سب غلطیوں کی ماں ہے، کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارا کہہ لیجئے کہ فوجی قیادت ہو، بدقسمتی سے سارے کے سارے اپنے مفادات کے اندر اس طرح
انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا کہ قومی مفاد نظر انداز ہو گیا اور ذاتی مفادات اور انا جو ہے وہ غالب آ گئے. جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہماری مذہبی قیادت کا اس وقت زوال کیا ہے کہ مسلک کا تحفظ کرنا ہے. دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم نے مسجدوں کو مسلک کے تحفظ کے اڈے بنا دیا ہے. نتیجہ آپ دیکھ لیجیے اس کے نتیجے میں کہ علماء کو تو چھوڑے، مذہبی قیادت کو چھوڑے، عام لوگوں کے اندر اتنی عصبیت آ گئی ہے مسلک کے حوالے سے کہ وہ اس عصبیت پر کوئی کمپرومائز ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ بات، اس کو آپ صرف مذہبی اور مسل کی عصبیت تک نہ رکھیے، اوپر تک لے کر جائیں گے تو آپ کو یہ بات ہر جگہ نظر آئے گی. تو ایک بڑی بدقسمتی ہماری جو اس دور کے اندر ہوئی وہ یہ تھی. چوتھی چیز جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ ہو سکتی ہے کہ ریاست کو جوڑنے والے عوامل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست کو جوڑنے والے عوامل کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ مذہب ہے، وہ فوج ہے، وہ عوام ہے. کون ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ غلط تجزیے کے نتائج کتنے خوفناک نکلتے ہیں. بھائی مذہب سیاسی ضرور، یہ اصل میں مذہب جو ہے نا، یہ سیاسی وحدت کی بنیاد ضروری نہیں ہے کہ سیاسی وحدت کی بنیاد بھی یہ بن جائے. مذہب اور دین بنیادی طور پر روحانی وحدت کی بنیاد ہے. پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی مسلمان ہیں، تو پھر الگ کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب روحانی وحدت کی بنیاد تو لازمی طور پر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روحانی وحدت آپ کو سیاسی وحدت کے اندر تبدیل کر دے. تو پھر سیاسی وحدت کہاں سے آئے گی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ یہ واحد استثناء ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر کہ جب مذہب روحانی وحدت کی بنیاد بھی بنا اور مذہب سیاسی وحدت کی بنیاد بھی بنا. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو آپ حضور کا معجزہ کہیں، جس کا ظہور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا. لیکن 30 سال کے بعد کیا ہوا؟ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا؟ سیاست پھر اسی پرانی ڈگر پر آ گئی. اب عصبیتیں ہیں، طاقت ہے، مفادات ہیں اور سیاسی بصیرت ہے. جس نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا اس نے ریاست کو جوڑ لیا، اور جس نے ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ان عوامل کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، وہ ریاست کو متحد رکھنے میں ناکام ہوا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف مذہب یہ سیاسی وحدت کی بنیاد بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی بصیرت ہونی چاہیے. اگر آپ مذہب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ریاست کو جوڑنے کی بجائے ریاست کو توڑ کر رکھ دے گا. آپ دیکھ لیجئے آپ کے پاکستان کے اندر کیوں نہیں لوگ نکلتے تحریک لبیک کے ساتھ؟ سارے لوگوں کو نکلنا چاہیے، مقصد تو بڑا اچھا ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ایک خاص سیاسی ایجنڈے اور ذاتی مقاصد کے لیے اور مسل کی تحفظ کے لیے اور بعض مفادات کے لیے کھڑی ہے. حافظ سعید صاحب، اس کے ساتھ کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوتے کہ وہ تو کشمیر قاد اور جہاد اور باقی ساری چیزوں. اس کا مطلب یہ ہوا، اور اسی طرح علی حاضل قیاس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ مذہب کارڈ کو جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مذہب کو سیاسی وحدت کی بنیاد بنانا چاہیے، نہ کہ سیاسی تقسیم کی بنیاد بنانا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں مذہب کو کس طرح سیاسی تقسیم کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. تو مذہب
روحانی وحدت کی بنیاد تو ضرور ہے، لیکن سیاسی وحدت کی بنیاد اسی وقت مذہب بنے گا جب اس کے ساتھ سیاسی بصیرت بھی ہو، جس بصیرت کا اظہار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس بصیرت کا اظہار خلفائے راشدین نے کیا، اور بعد کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ تقسیم شروع ہو گئی۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محض مذہب کو یا دوسرے فوج کی بنیاد پر آپ ریاست نہیں جوڑ سکتے، تو پھر ریاست کس بنیاد پر جڑے گی؟ میرے بھائیوں، بڑی سیدھی سی بات ہے، جب آپ وہاں کے لوگوں کو اہمیت دیں گے، عوام اور ان کے مفادات کو اہمیت دیں گے، مذہب آپ کو سپورٹ کرے گا۔ مذہب کو ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر جب آپ لیں گے تو مذہب آپ کا ممد و معاون ہوگا، ریاست کی وحدت میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ لیکن نرا مذہب ہو اور آپ لوگوں کا استحصال کریں، جس طرح کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا گیا، یہ ماننے والی بات ہے۔ جس طرح آج کل بلوچستان میں نہیں ہو رہا کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، پورا پاکستان گیس استعمال کرتا ہے، اور وہاں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگ جلوس نکالتے ہیں، جی ہمیں بھی گیس دو۔ آپ وہاں کے لوگ صرف اس وجہ سے بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ مسلمان اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ بھائی یہ محض ایک بات ہے، اگلی بات کریں، وہاں کے لوگوں کے مفادات کا بھی تحفظ کریں، ان کی خواہشات کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ اپنی طاقت منوانے کے لیے ایک بندے کو قتل کیا نا، نواب اکبر بگٹی کو، لو دیکھ لو ابھی تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی طاقت کا، فوج ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی، عوام کی طاقت ہی ملک کو متحد رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی آواز سنی ہوتی تو صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان آج بھی متحد ہوتا۔ تو صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہمارا جی دین ایک ہے، تو دین تو ہمیں نہیں متحد رکھ سکا پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے علاوہ دیگر عوامل کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی یہ کتاب چھپی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور بنگلہ دیش کے اندر ڈاکٹر جنید احمد کی کتاب ہے کریشن آف بنگلہ دیش میتھس ایکسپلوڈڈ، کہ جو اس دور کی میتھ جس طرح ڈیولپ کی گئی اور مشرقی پاکستان کے اندر مغربی پاکستان کے بارے میں جو پریپوگنڈا کیا گیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، دوریاں پیدا کرنے کے لیے یہ افسانے گڑھے گئے کہ 30 لاکھ بنگالی قتل ہوئے، جبکہ غیر جانبدار تحقیق یہ کہ 30,000 لگ بھگ لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور نہ 90,000 فوج وہاں گرفتار ہوئی۔ ساری فوج 3 تو ڈویژن تھے، ایک ڈویژن میں 15,000 فوج ہوتی ہے، 45,000 اس میں سارے ورچی بھی ہیں، نان بائی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، سارے 30-35,000 ٹوٹل فوجی تھے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کے حوصلے گرانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 90,000 فوج جو ہے وہ وہاں پر گرفتار ہوئی۔ یہ ادھر کے لوگوں کے حوصلے گرانے کے لیے کس طرح دشمن حرکت کے اندر ہے اور پریپوگنڈا کر رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو، اہل بنگلہ دیش کو، موجودہ پاکستان کے لوگوں سے دور رکھنے کے لیے کس طرح یہ پریپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ لاکھوں بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے فوجیوں نے قتل کیا۔ تو اس پریپوگنڈا کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب کو بھی تلاش کریں جن کی وجہ سے ہمارا پیارا وطن پاکستان جو ہے وہ قربان ہوا، تاکہ ہم ان غلطیوں میں مستقبل میں ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ تو یہ قوموں کی تاریخ کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں تو ان کا صحیح تجزیہ بڑا ضروری ہے۔ صحیح تجزیے کے بعد ہی ہم اگلی نسل کو یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ ہم سے بھائی کہاں غلطی ہوئی ہے، ہم ان غلطیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور تمہیں ان غلطیوں کو سدھارنے کا موقع کیسے تمہارے پاس موجود ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کے سانحات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، چاہے وہ سانحہ 1971 کا ہو، چاہے 2014 APS کا ہو۔ اس کے فکری اسباب تلاش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اپنے وطن سے، اپنے دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔